अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज कल रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में मोस्टली लोग जाते हैं मदीना पाक में और मक्का में उम्रे की सादत हासिल करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी चंद रिलेटिव्स गए हुए थे। पहली मेरी अभी ना खजूरें मदीने पाक की चल रही थी, तो आगे से मुझे और आ गई माशाल्लाह से काफ़ी खजूरें ना मेरे पास इकट्ठी हो गई। तो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी-बड़ी ना थी, ये अजवा खजूर थी और 2-3 वैराइटीज़ की थी। तो मुझे इतनी पसंद आई, मैंने कहा चलो अल्लाह ताला ने ये देख लें कि कैसे-कैसे तरीके से हमें ना ये इस तरह के अल्लाह के घर से ना आई हुई न्याज़ दे रहे हैं कि हम लोग डेली जो रमज़ान जिस दिन से शुरू हुआ है ना, शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का कि हम लोग मदीने की खजूरों से ही ना खोल रहे हैं रोज़ा। और साथ ही आब ज़मज़म तो ज़ाहिर-सी बात है हर एक को सर्व करना होता है और थोड़ी क्वांटिटी में ही होता है। तो ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी साइज़ की ना खजूर थी। 2 बाकी जो थी वो अजवा थी और भी 2-3 तरह की थी। मेरे हस्बैंड को ना तकरीबन सारी खजूरों के नाम आते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से वो भी उम्रा करके आए थे। तो मुझे तो खैर नहीं आते हैं, तो मैंने कहा ये देखिए किस तरह की ना 3-4 वैराइटीज़ की ना खजूरें हैं। तो तकरीबन आजकल इन्हीं खजूरों से ना रोज़े की इफ्तारी हमारी हो रही है। तो मैंने ना रमज़ान में कुछ चीज़ें बनाई हुई थी, तो वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मुझे ना डेली व्लॉगिंग नहीं आजकल हो रही थी, तो मैं ना काफ़ी बिज़ी थी। तो इस कदर बिज़ी थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। हालाँकि मैंने ना वीडियो वग़ैरह बना के रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ ना अब मैं करती हूँ, शेयर करती हूँ। तो ये मैंने कुछ वेजिटेबल लेके आई थी और मेरी चटनी वग़ैरह ना ख़त्म हुई थी, जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी ख़ास तौर पे होती है कि दही वग़ैरह की चटनी और वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बनानी हो, चाट्स वग़ैरह तो उनके अंदर ना डलती है। तो मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं ये चीज़ें बना लूँ। तो फिर मैंने कहा चलें, अब 2-3 रोज़े तो गुज़र गए थे, तो इसी तरह से तो बकाया जो रमज़ान चल रहा था, मैंने कहा पूरा रमज़ान तो चलने ही चलने हैं। कुछ मेरी तबीयत भी ना कुछ ठीक नहीं थी, तो इस वज़ह से मुझे ना यही था कि चलो आज नहीं तो कल बना लेंगे, आज नहीं तो कल बना लेंगे। ज़िंदगी को सबसे पहले आसान बनाने के लिए ना इन चीज़ों का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप ईज़ी से ना अपने काम वग़ैरह ना कर सकते हैं। तो मैं लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट वग़ैरह भी इसी तरह से बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, ताकि मैं ना ईज़ी से ये भी ना काम कर सकूँ। तो ये डेली के डेली शिकंजी वग़ैरह बनती है। तो उसके अंदर ना बच्चों को बहुत शौक है कि बच्चे ना लेमन जूस कहते हैं, मोस्टली कहते हैं मम्मा लेमन जूस जो बनाती है ना उसके अंदर ना हमें बॉटल्स वगैरह ना डाल के दिया करो, या स्प्राइट या फिर दूसरी बोतल डाल के ना तो दे देते हैं। ये मैंने ना चाय पत्ती मंगवाती हूँ, ग्रीन लीफ काफ़ी लाइट सी होती है। तो मैं ना मोस्टली ज़्यादा बैग पार्लर वालों का ना पास्ता वगैरह यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने काफ़ी दफ़ा ना देखा है, ओपन जो खुले पास्ता वगैरह पड़ा होता है ना दुकानों पे, तो वो पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलिए आज मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मैंने ना काफ़ी दफ़ा सुना है कि अच्छा होता है। तो ये मैं ना पकौड़ियाँ लेके आई थी, जैसे हम लोग बल्लियाँ कहते हैं, दही बल्ले वगैरह बनाने के लिए। तो ये काफ़ी ताज़ी वगैरह बना रहे थे, तो कब डेढ़ लगा हुआ था उनके पास। तो मैंने कहा चलो मैं भी ना ट्राई करती हूँ। मैंने पहले टेस्ट की, टेस्ट अच्छा था। मैं 1-2 दफ़ा ना मैंने मँगवाई हैं, काफ़ी ज़्यादा ना उसके अंदर ना नमक होता है। तो ये जब मैंने राशन वगैरह मँगाया था ना, तो इस तरह की जो चीज़ें थी ना, मैंने कहा चलो मैं ना बाद में मँगवा लूँगी, क्योंकि ये मोस्टली ना मैं घर में ही रखती हूँ। और बल्ले वगैरह ना मैं रखती हूँ फ्रिज के अंदर। फ्रिज में जो वेजिटेबल बॉक्स होता है उसमें, या ऊपर भी अगर रख ली जाए फ्रीज़र में भी, तो वो भी मैं दरवाज़े वगैरह में रख लेती हूँ। ईज़ी से ना वो ख़राब नहीं होती, कोई स्मेल वगैरह नहीं इसके ना अंदर आती। तो साथ में लेके आई थी ये चाट मसाला, ख़त्म हुआ था, तो वो भी मैं ना खुला ही दही भल्ले वाला उससे ना उन्होंने रखा होता है, तो उन्हीं से मैं लेके आई थी। मैंने कहा वो ताज़ा ही बनाया है उन्होंने, तो काफ़ी मज़े का इनका ना टेस्ट था। तो मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है खुला ही।
تو اسی طرح سے نا انہوں نے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کے رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا چلو میں نا ڈفرینٹ شاپ تھی تو میں نے کہا چلو میں اتنا سا پہلے یوز کرتی ہوں تو پھر میں بعد میں دیکھوں گی کہ اچھا ہے تو پھر میں لے لوں گی. تو ساتھ میں نے بنانی تھی خوبانی اور کھٹی املی کی چٹنی. وہ بھی میں نے صاف کر لی تھی. صاف کرنے کے بعد میں نے اچھی طرح سے نا اس کو دھو لیا تھا تاکہ دھونے سے نا اس کے اندر جو ڈسٹ ہے جو گند وغیرہ ہے نا وہ نکل جائے. کیونکہ یہ دھونے سے نا اس کی ڈسٹنگ جو ہوتی ہے کافی میلی ہوئی ہوتی ہے تو پتہ نہیں کس کس ایریے سے ہو کے آتی ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ موسٹلی نودرس ایریا میں پائی جاتی ہیں تو وہاں وہیں سے میرے خیال سے جو خشک وغیرہ بھی ہوتی ہیں. آئی تھنک مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا پروسیجر ہے کیا نہیں. تو خیر اسی طرح سے میں نے نا خوبانیاں بھی اچھے سے واش کی پہلے. پھر میں نے بول میں ڈال کے نا اس کو اوور نائٹ کے لیے نا میں نے بھگو دیا تھا. اور اسی طرح سے میں نے کھٹی املی کو بھی نا اسی طرح سے میں نے بھگو دیا تھا. ایک پاؤ میری کھٹی املی تھی ایک پاؤ میرے نا یہ تھی خوبانی. خوبانی کو میں نے نا اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اس کو پھر میں نے بلینڈر میں ڈال کے نا صبح کو بھی میں کروں گی اس کو چٹنی کے لیے ریڈی. تو اسی طرح سے میں نے نا اس کو سارے کو صاف کر کے تو بول میں ڈال کے ڈھانپ کے میں نے رکھ دیا. تو میں نے کہا چلو اب یہ صبح تک بالکل سافٹ ہوئی ہوتی ہے. تو ایک دو دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ 2-3 گھنٹے میں نے نا بھگو کے بنائی ہے چٹنی کیونکہ یہ اتنی ہارڈ ہوئی ہوتی ہے نا تو وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا سافٹ زیادہ سافٹ ہونے کے بعد آتا ہے وہ اس طرح سے نہیں آتا ہے. وہ تھوڑا سا نا اس میں موٹا موٹے سے پیس آ رہے تھے. اس کے بعد میں کوشش کرتی ہوں کہ نا اس کو نا زیادہ تر اوور نائٹ کے لیے میں رکھوں تاکہ صبح تک نا اچھے سے نا یہ سافٹ ہو جاتی ہے. تو بہت مزے کی اس کا نا ٹیسٹ بھی آتا ہے. کچھ پکنے کے بعد مزید اس کا نا مزے کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. تو تھوڑی سی بس میں نے املی رکھی تھی. میں نے کہا یہ نہ ہو کہ زیادہ کھٹا کھٹا ہو جائے. بچوں کے موسٹلی نا گلے خراب ہی رہتے ہیں تو اس وجہ سے مجھے نا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو نا تھوڑا کم ہی رکھا جائے کوانٹٹی کو کھٹی. اور کیونکہ بچوں کے ایشو کی وجہ سے نا ماں باپ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ بھی چینج ہوتا ہی رہتا ہے. گھریلو خواتین جو ہوتی ہیں ان کے لیے اس طرح کی چیزیں بنا کے رکھنا زندگی بہت ساری آسان اور پرسکون سی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے اپنے حق میں فیصلے کرنا کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنا گھر کو مینیج کریں گے کس طرح سے نہیں کریں گے. تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں نا ضروری نہیں کہ رمضان ہو تو پھر کیے جائیں. رمضان کے بعد یا پورا سال ہوتا ہے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جو ٹپس ہوتی ہیں جو کام ہوتے ہیں ایک ہی دفعہ کر لیے جائیں تو زندگی نہ صرف آسان ہو جاتی ہے بلکہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے. اپنی زندگیوں کو کامیابیوں کی طرف لے کے جانے کے لیے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے نا چھوٹے موٹے کام اپنے نا کیا کریں اور اپنے ہاتھوں سے تاکہ ہمارے بچے جو ہونا کل کو وہ بھی اسی طرح سے سیکھیں اور اسی طرح سے اپنی نا زندگی کو کامیابی کی طرف لے رمضان کے میں چلیں. کچھ روٹین سے ہٹ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو نا ہر کام اپنے طریقے سے مینیج کرنا پڑتا ہے. جیسے یہ چنے وغیرہ ہے تو یہ بھی میں نے اسی طرح سے کر لیے تھے بوائل کر لیے تھے بھگو لیے تھے وہ بھی اوور نائٹ کے لیے. آج میرا بس یہی کام تھا. اسی طرح سے میں نے بلیک چنے ہیں وہ بھی میں نے دھو کے اچھی طرح سے رات کو میں نے بھگو کے رکھ دیے تھے تو صبح تاکہ میں نہ اٹھ کے ان کو سب کو بوائل کر لوں. بوائل تو بہت جلدی ہو جاتے ہیں پریشر کوکر میں ہی. تو یہ ایک وسل چلاؤ تو ماشاء اللہ سے بوائل ہو جاتے ہیں اچھے خاصے. تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے نا زندگی بہت آسان سی ہو جاتی ہے. یہ کون سے خراب ہونے ہوتے ہیں. فریج تو ویسے بھی چلتی ہے تو فریزر میں ان کو بوائل کر کے پیکٹ بنا کے رکھ لیں یا پھر ایک دفعہ ایک ہی پیک کر لیں اس میں سے تھوڑے تھوڑے نکال کے تو یوز کرتے جائیں. بہت ساری میں نے نا عورتیں ایسی دیکھی ہیں جو جس طرح سے ان کی مائیں چلتی ہیں گھر کو چلاتی ہیں اسی طرح سے وہ بھی نا کوشش کرتی ہیں کہ ہم بھی اپنا نا گھر اسی طرح سے چلائیں اسی طرح سے اپنے گھر کو مینیج کریں. تو الحمدللہ میں نے جو شروع سے ہی اپنی امی کو دیکھا ہے اس طرح کے کام کرتے ہوئے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ فریزر میں کچھ نہ کچھ اس طرح سے جمع ہی رہتا تھا. یہ تھا کہ فیملی تھی ساری سی بات ہے یوز ہوتی تھی چیزیں لیکن پھر اسی طرح سے امی نہ کر کے بوائل چنے رکھ لینے اور باقی کے جو نا خاص طور پہ ادرک لہسن اور سبز مرچ کا پیسٹ بنا لینا. تو میری امی نے نا ہمیشہ اسے ہمیں نا سبزی وغیرہ جو بھی بنانی ہوتی تھی نا وہ پکاتی ہم لوگ تھیں لیکن بنا کے وہ دیتی تھی کٹنگ وغیرہ وہ کرتی تھی امی کرتی تھی.
تو ہمیں نا بہت آسانی سے مسالہ وغیرہ بنانا اور سبزی بنا لینی، کیونکہ ہم لوگ ماشاء اللہ سے 5 بہنیں تھیں، تو وہ بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے نا، موسٹلی گھروں میں ہوتا ہے کہ تم بنا لو آج، میں بنا لیتی ہوں، میں کل بنا لوں گی۔ ظاہر سی بات ہے جب زیادہ بہنیں ہوں تو اس طرح کے کام ہر گھر میں چلتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے گھر میں ہی تھا، ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے گھر میں بھی کچھ اس طرح کا سسٹم تھا کہ آج تم نے بنا لیا تو کل چلو میں بنا لیتی ہوں، تو اس طرح سے نا مینیج کر لیتے تھے۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہو جاتی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ نا ضد بھی ہو جاتی تھی کہ نہیں میں نے کل بنائی تھی تو تم آج بناؤ، حالانکہ امی بنا کے دیتی تھی، بنانا کام ہوتا ہے۔ شادی کے بعد ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ پکانا آسان ہے یا بنانا آسان ہے۔ بنانا جو ہوتا ہے وہ تو تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ لگ جاتا تھا، ظاہر سی بات ہے ہماری ماشاءاللہ سے فیملی بڑی تھی، 5 بہنیں تھی، 2 بھائی اور امی ابو، تو ماشاءاللہ سے کھانا پھر اس حساب سے اسی کوانٹٹی کے حساب سے بننا ہوتا تھا، تو اس طرح سے نا مینیج ہم لوگ کر لیتے تھے۔ تو جب میری شادی ہوئی تو تھوڑی دیر کے لیے میری جٹھانی میرے ساتھ تھی، بعد میں وہ بھی سیپریٹ ہو گئی۔ تو اسی طرح سے نا میں اور میرے ہسبینڈ تھے پہلے، تو مجھے سمجھ ہی نہیں تھی آتی میں کتنا سالن بناؤں، کتنا جو بھی بنانا وہ بچ جانا، تھوڑا بھی بنائیں زیادہ بھی بنائیں۔ بعض کا اس طرح سے ہوتا تھا کہ 2 3 سالن بچے ہوتے تھے تو میں کہتی تھی ضائع نہیں کرنے ہیں، ان کو اسی طرح سے نا کھا لیتے ہیں۔ 1 2 دن کے لیے سبزی بھی نہیں بنتی ہوتی تھی، نہ دال، کیونکہ میرے نا ہسبینڈ زیادہ تر نا دال اور گوشت وغیرہ کے عادی ہیں، شروع سے نا ان کو سبزی نہیں اتنی پسند ہے۔ اسی طرح سے میرے بچے بھی اسی طرح ہی ہیں، ان کو سبزی نہیں اتنی لائک کرتے ہیں، زیادہ تر وہ دال دو، گوشت وغیرہ ہو، چکن خاص طور پر وہ ان کو زیادہ پسند ہے، اور مجھے سبزی وغیرہ۔ تو یہ بڑا نا عجیب سا کام ہو جاتا تھا کہ میں اکثر کہہ دیتی ہوتی تھی سبزی کا، تو وہ کہتے تھے چھوڑو میں نے نہیں کھانی ہے۔ تو ہمارا جب ہم لوگ 2 ہی ممبر تھے تو کیا پکانا اور کیا کھانا، جو بناتے تھے وہ بھی 3 ٹائم کھانے کے باوجود بھی بچ جاتا تھا موسٹلی۔ تو شروع سے ہی ہم لوگ نا بڑی فیملی سے آئے تھے، چھوٹے ہی جب ہم لوگ 2 لوگ تھے، پھر بڑی بیٹی ہوئی، تو بڑی بیٹی جب ہوئی ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے اس نے بھی کھانا پینا اور شرارتیں بہت کم کرتی تھی شروع سے ہی، تو اس کا بھی کھانا پینا بہت کم تھا، بہت لائٹ سا کھاتی تھی وہ بھی۔ تو وہ بہت ویک تھی جب نا میری بڑی بیٹی ہوئی ہے، تو اس کو نا ہم لوگوں نے یہ میرے مدر فیڈس نہیں کی تھی بچوں میرے نے کسی نے بھی، اور میں نے نا اپنے بچوں کو زبردستی بہت کی تھی، لیکن کوئی ایسا نہیں سین ہوا کہ میرے بچے بہت زیادہ نہ پتہ نہیں کیا ایشو تھا، انہوں نے مدر فیڈس کی ہی نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے نا مجھے ان کو نا پاؤڈر وغیرہ کے نا دودھ وغیرہ لگانے پڑے، اور مورینہ کھانا اس ٹائم تھا ریزنیبل پرائز میں تھا، تو وہ 2 3 نا ڈبے میں منگوا لیتی تھی، تو وہی میں نے زیادہ تر ان کو نا کھلا دودھ نہیں پلایا، وہی پلاتی رہی ہوں خشک دودھ۔ تو اس طرح سے نا بچوں کا فیڈ جو ہوتا تھا وہ دودھ ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری نا بڑی بیٹی کا یہ مسئلہ تھا کہ اس کو نا فیڈر بھی بنا کے دیتی تھی نا، اس کو سک کرنا نہیں آتا، کہ پینے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا کہ پینا کیسے ہے، وہ سارا دن بھوکی بھی رہ جاتی تھی، اسے سمجھ نہیں تھی آتی ہے پینا بھی کیسے ہے۔ وہ سوتی تھی تو میں اس کو کھانا وغیرہ جو بھی کھلاتی تھی فیڈر میں ڈال کے تو فیڈ دینا، سیریلیک وغیرہ جب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو سیریلیک وغیرہ جو میں بناتی تھی وہ بھی میں نے اسی طرح سے دینا کہ فیڈر میں اس کو ڈالنا، اس کا نپل جو آگے سے میں نے کاٹ دینا، ذرا سوراخ بڑا کر دینا، تو اس کے ساتھ میں اس کو پلاتی ہوتی تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو اسی طرح سے نا بہت مشکل سے پالا ہے کہ راتوں کو جاگ کے، ہر ماں ہی پالتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہاں تھوڑی سی فریش اور ایزی ہو جاتی ہے کہ جب سوئے اٹھتے ہیں رات کو تو مدر فیڈس وغیرہ پہ ہوتے ہیں تو ماں بھی ایزی ہوتی ہے اور باپ بھی اور بچے بھی، لیکن میں تو تقریباً ساری رات ہی جاگ کے نکالتی تھی، وہ پیتی نہیں تھی ہوتی، میں زبردستی کرنی 2 2 3 3 گھنٹے بیٹھے رہنا کہ وہ بھوکی ہوگی، میں کیسے اس کو مینیج کروں۔ خیر اسی طرح نا میرا تقریباً ساری رات ہی گزر میں جاتی دوسری ہوتی تھی۔ اپنی چٹنی بنانے لگی تھی، گرین چٹنی، جسے موسٹلی ہم لوگ ڈالتے ہیں دہی وغیرہ میں، تو یہ میرے نا گھر میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، بلکہ ہر گھر میں یوز ہوتی ہے۔ پہلے نا ہم لوگ اس میں پانی وغیرہ ڈال کے نا تو گرائنڈ کرتے تھے، لیکن وہ نا تھوڑی دیر بعد نا اس کا نا رنگ جو ہے نا وہ بہت ڈارک سا بلیک جو ہونے لگ جاتا تھا، لیکن میں نے نا اب اس کے اندر نا پانی کی جگہ پہ نا دہی ڈالا ہے۔
دہی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ہوتی ہے نا کوانٹٹی وہ بھی بالکل مناسب تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ دہی ڈالنے سے نا اس کا جو کلر ہے نا وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتا، جیسا فریش چٹنی کا ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے اس کے اندر ڈالی تھی سبز مرچیں اور پودینہ اور ساتھ دھنیا تھا، اور ساتھ میں نے اس کے اندر نا لہسن کے تھوڑے سے میں نے جوے ڈال دیے تھے، لہسن کے میں نے جوے ڈال دیے تھے تاکہ نا اس کا جو فلیور ہے نا وہ ذرا بہتر آئے۔ ساتھ میں نے نمک ایڈ کیا تھا، اور دہی کے ساتھ نا اس کو میں نے گرائنڈ کیا ہے۔ پانی بالکل بھی نہیں ڈالا تھا، پانی ڈالنے سے اس کا جو کلر ہے نا وہ بہت نا خراب ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ہی، تو اس وجہ سے نا اس کو دہی ڈال کے اس کو گرائنڈ کرے۔ دہی ڈالنے سے اس کا جو کلر ہے وہ بھی بالکل فریش رہے گا، جب مرضی نکالے اور جب مرضی یوز کرے۔ اس کو میں نے نا کیوبس کی شکل میں بنا لیا تھا، کیوبس وغیرہ جو ہوتی ہے نا ہم لوگ برف کے لیے رکھتے ہیں، اس میں نے نا ڈال کے تو ایک ایک چمچ ہر کیوبس میں نے ریڈی کر لیا تھا۔ زیادہ چاہیے تو 2 ڈال لو، ایک چاہیے تو ایک ڈال کے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو۔ تو اس طرح سے نا میرے ایزی سے نا سارے کام ہو گئے تھے۔ یہ تقریباً 1 دن کا کام تھا، لیکن یہ تھا کہ وہ جو اسے کہتے ہیں نا انسان سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے، کچھ اس طرح سے تھا۔ روزہ رکھنے کے بعد ہمت نہیں رہتی ہے، گھر کے بڑا مشکل کام ہوتے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے آگے سے عید کی بھی آمد ہے، تو بعض اوقات بازار کو بھی جانا پڑ جاتا ہے، موسٹلی کو نہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو بازار بھی جانا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ میں نے پکنے کے لیے نا اپنی چٹنی رکھ دی تھی، اس کو اچھے سے نا بوائل میں نے کر لیا ہے، 2-4 نا بوائل اس کے آ رہے تھے، تو ساتھ ساتھ بوائل ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ نا یہ گاڑھی ہو رہی تھی۔ تھوڑی اور زیادہ گاڑھی ہو جائے گی نا پھر میں اس کو اتاروں گی، ابھی نا یہ کافی پتلی ہے، تو جا کے میں نا اس کو پھر میں اس کو ٹھنڈی کر کے تو جار وغیرہ میں ڈال کے رکھ لوں گی، تاکہ یہ نا پھر مجھے جب بھی ضرورت پڑے میں ایزی سے نکال لوں اور یوز کر لوں۔ یہ پکوڑوں کے ساتھ آپ میٹھی چٹنی، کھٹی میٹھی چٹنی جو ہوتی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آلو چنے ہم لوگوں کے اکثر گھروں میں بنتے ہیں، جسے ہم لوگ کالے چنے یا آلو چھولے کہتے ہیں، تو اس میں یہ بڑی مزے کی لگتی ہے۔ تو اس طرح سے نا یہ جو چٹنی ہے نا یہ تو ہماری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہوتی ہے، چٹنیوں کے بغیر تو کوئی چیز مزے کی لگتی ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ یہ دہی بھلے بنا رہے ہیں اس کے اندر یہ سبز چٹنی یہ لازمی ہوتی ہے، تو اس سے نا یہ میں نے 2 جار میرے بن گئے تھے، ایک چھوٹا جار تھا اور ایک بڑا جار تھا، تو اس کو میں نے فریز کر لیا ہے، اور میں نے کچھ نا وہ کیوبس وغیرہ بنا لیے تھے۔ میں نے کہا چلو یہ یوز کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد جب ضرورت پڑے گی اس کو میلٹ کر کے بناتی رہوں گی۔ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں نا فریزر جتنا مرضی بڑا ہو تو وہ بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے، ماشاءاللہ سے اتنی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ ادرک اور لہسن اور سبز مرچ کا میں نے ساتھ پیسٹ وغیرہ ریڈی کیا تھا، یہ بھی بنانے میں کافی ٹائم لگ گیا تھا، تو میں نے کہا چلو یہ بھی میں ساتھ ساتھ ہی اپنا ریڈی کر لیتی ہوں۔ اس کی بھی میں موسٹلی آپ نے میری کوکنگ میں دیکھا ہوگا میں کیوبس وغیرہ ہی بنا کے نا تو فریز کرتی ہوں، تو وہیں سے کیوبس پکڑی اور یوز کر لیتی ہوں۔ یہ نا دیسی لہسن جو ہوتا ہے نا وہ اس کا رنگ وغیرہ خراب نہیں ہوتا ہے، میں اپنی طرف سے یہ دیسی لے کے آتی ہوں، تو پتہ نہیں کیا ہے اس ٹائم تو وہ دکان والے بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ صحیح ہے، تو لیکن اس کا نا تھوڑی دیر بعد نا کلر جو ہے وہ گرین گرین سا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خیر یہ بھی میں نے نا گرائنڈ کر لیا تھا۔ اس کے اندر نا اگر آپ لوگ سرکہ ڈال لیں نا تو اس کا مزید جو کلر اور یہ فریش ہی رہتا ہے۔ سرکہ میرا کیونکہ ختم ہوا تھا اس وجہ سے میں نے نا اوائڈ کیا ہے کہ اس کا نا میں سرکہ رہنے دوں، تو میں اس کو اسی طرح سے نا گرائنڈ کر کے تو رکھ لوں۔ یہ نا میں پورا سیٹ ہی لے کے آئی ہوئی تھی پلاسٹک کی بوتلوں کا نا، تو اچھی تھی، یہ خراب بھی نہیں ہوئی ہیں، تو کافی ٹائم بھی نکال گئی ہیں اور ابھی بھی بالکل فریش ہیں۔ جب یہ میری چیز وغیرہ کوئی بھی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو پھر میں نے اس کے اندر نا پھر بنا کے رکھ لیتی ہوں۔ کچھ ایک میں نے اچار کے لیے لگائی ہوئی ہے، 2-3 میں نے اسی طرح سے لگائی ہوئی ہیں یہ ادرک لہسن وغیرہ کے لیے، تو اسی طرح سے نا مسالے وغیرہ بھی اگر زیادہ ہوں تو وہ بھی میں اس کے اندر نہ ڈال کے تو رکھ لیتی ہوں، تو یہ کافی فائدہ مند ہے۔ میرے پاس تو جتنی بوتلیں ہیں تقریباً میرے پاس تو بوتلوں کی کمی رہتی ہے۔ ماشاء اللہ سے میرا کوکنگ رینج بھی ہے، ایک میرا بڑا میں نے رکھا ہوا ہے، ایک جو وہ ہے، 2 طرح کے میرے پاس کوکنگ رینج بھی ہے، اور ساتھ یہ بوتلیں ہیں وہ بھی بے شمار ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی خالی نہیں ہے، اور مجھے موسٹلی بوتلوں کی ضرورت پڑی رہتی ہے کہ کسی میں کچھ نہ کچھ پڑا ہی ہوتا ہے۔
بعض عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بوتلیں وغیرہ گھر میں ہوں تو یوز کرتی ہیں اور نہ پھینک دیتی ہیں جو چیز منگائی، تو چلیں اس کو نہ میں پھینک دیتی ہوں۔ میں تو کبھی ڈسپوزیبل جو ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں، موسٹلی آج کل ٹرینڈ ہے کہ یہ تینوں میری چیزیں ریڈی ہو گئی تھی، ادرک لہسن اور سبز مرچوں کا پیسٹ، اور ساتھ ہی میری نا چٹنی بھی بالکل ریڈی تھی، اور میں نے اس کو نا ٹھنڈا بھی کر لیا تھا۔ ہلکا ہلکا تھا اس کو نا دھواں تھا اس کے اندر، اس کی جو ہوتی نہیں ہے وہ سٹیم وہ تھی، لیکن بہت گرم نہیں تھی کہ میں ایزی سے نا اس کو نا پلاسٹک کے کسی بھی بول میں ایڈ کر سکتی۔ تو میں نے نا اس کو اسی کے اندر ڈال دیا تھا، میں نے کہا چلو جتنی مجھے چاہیے میں تھوڑی بہت نکال لیتی ہوں، بقایا میں نا فریز کر لیتی ہوں۔ تو اس طرح سے میں نے نا نکال کے تو فریز کر لی تھی، میں نے کہا چلو میں نا اس کو سیٹ کر کے تو رکھ لیتی ہوں۔ تو بعد میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھا تھا، میں نے کہا چلو تھوڑا سا سیٹ ہو جاتی ہے پھر میں نا اس کو رکھتی ہوں فریزر میں، تو جب ضرورت پڑے اسی میں سے میں نے نکالوں گی اور یوز کر لوں گی۔ میں بہت ساری ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو ایک دوسرے سے پوچھ کے مشورے کر کے چل رہی ہوتی ہیں، یہ کام ایسے نہیں ایسے کر لیں، کس طرح سے کریں، کیسے چلیں۔ تو اس طرح سے نا زیادہ مشورے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی انسان کا دماغ بھی خراب کرتے ہیں، اور ساتھ نا وہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں نے مجھے یہ کہا تھا تو دوسرے نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا۔ کوشش کیا کریں اپنی زندگی کو اپنے انداز میں گزاریں، اپنے فیصلے خود کریں، نہ کہ دوسروں پہ چھوڑیں کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنی زندگی کو کس طرح سے دوسروں سے مشورے لے کے گزاریں۔ اپنے طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اور اپنے میاں اپنے ہسبینڈ اس کے ساتھ اپنے دکھوں کو اپنی خوشیوں کو ضرور شیئر کیا کریں، اور جو بھی آپ اپنا دن بھر کا کام ہوتا ہے اس کو بھی ضرور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کیا کریں، اور ان کا بھی ضرور سنا کریں کہ وہ اپنے کام میں کس طرح سے سارا دن بزی رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک پیار اور محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگلے کی بھی سنو اور خود بھی سناؤ، اور اپنی زندگی کو کامیاب اور پرسکون بنائیں۔ امید کرتی ہوں کہ میرا بلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔